अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 मई 2026 संडे के पब्लिक सेशन नंबर 237 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो हमारे महबूब मुफ्ती हजरत समर अब्बास अत्तारी साहब हफिज़हुल्लाह ताला अल मारूफ गालियों वाली सरकार, अल मारूफ गाड़ियों वाली सरकार और आजकल अल मारूफ बकरी वाली सरकार, उनकी वाज़े गुस्ताखी होने के बावजूद उनको बचाने की खातिर बरेलवी उलमा ने मिलकर एक फतवा दिया है। और ये फतवा वैसा ही फतवा है जिस तरह के बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, ये एक हिफाजती फतवा उन्होंने जारी किया है। और फतवा जारी हुआ है जी जामिया नईमिया लाहौर से, और ये वही मदरसा है जिसके हेड हैं हमारे नज़राती कौंसल के चेयरमैन रागिब नईमी साहब, बल्कि डॉक्टर रागिब नईमी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, ये उनका मदरसा है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने फतवा जारी किया है। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब हफिज़हुल्लाह ताला की गुस्ताखी को जस्टिफाई करने के लिए इंशाअल्लाह मैं उसकी पूरी इंजीनियरिंग करूंगा। और स्पेशली मैं आज बरेलवी अवाम से मुखातिब हूं ये ग्रीन पगड़ी के अंदर कि अब आप लोगों का इश्क रसूल कहां गया कि छोटी छोटी बात के ऊपर आप लोगों पर 295C लगवाया करते थे, गुस्ताख रसूल कह के माँ वराए अदालत कत्ल कर दिया करते थे। और आज जब आपके घर में गुस्ताखी निकली है और वो शख्स भी मौजूद है और डटा हुआ है, बिल्कुल माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, उल्टा ये उलमा उसे जस्टिफाई करने आ गए, तो अब आपकी गैरत का इम्तिहान है। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून हाथ में लें, एटलीस्ट आपको कानूनी रास्ता जरूर इख्तियार करना चाहिए जो आपको वरगला कर मेरे खिलाफ इन्हीं उलमा ने किया था। अब आपकी गैरत कहां पर है? मैं बरेलवी अवाम से मुखातिब हूं, मुझे बरेलवी मुफ्तियों से कोई उम्मीद नहीं है, इनके उलमा से कोई उम्मीद नहीं है। ज़ाहिर है कि उन्होंने तो अपने उस मौलवी की एक तरह से हिफाजत करनी है और उन्हें चाहे कुरान और सुन्नत बदलना पड़े उन्होंने बदल देना है। तो 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में मैं इंशाअल्लाह ताला इस फतवे की इंजीनियरिंग करूंगा। और जो इसमें एंड में तौबा का पैकेज उन्होंने मुफ्ती समर अत्तारी साहब को पेश किया है, तो मैं गुजारिश करूंगा इस फतवे के अंदर उसके साथ ये भी ऐड कर दें कि ये तौबा का पैकेज सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है कि पिंडी का मुफ्ती भी गुस्ताखी करके तौबा करके साइड पे बैठ गया है, लाहौर का डॉक्टर भी तौबा करके साइड पे बैठ गया है, कराची का मुफ्ती भी साइड पे बैठ गया, और अब ये एक और टीटी सिंह टनाटन सुन्नी तौबा टेक सिंह का एक मुफ्ती समर अत्तारी ये भी साइड पे जाने जा रहा है। तो इसकी तौबा का जो पैकेज है वो अवामुन नास को भी मिलना चाहिए। जो हमारे अडियाला में लोग कैद हैं तौहीन मजहब के इल्जामात के अंदर, जिनमें से अक्सर बेगुनाह हैं, चले अगर किसी से कुछ हुआ भी है तो वो भी तौबा करने के लिए तैयार है, उनके लिए भी पैकेज हो। इसी तरीके से लाहौर कैंप जेल के अंदर जो लोग हैं, बाकी जेलों के अंदर, उनके लिए भी ये तौबा का पैकेज मौजूद होना चाहिए। इंशाअल्लाह 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में मैं इंजीनियरिंग करूंगा इस फतवे की। लेकिन उससे पहले आप लोगों की याद दहानी के लिए, और अभी ताज़ा कई एक वीडियोज़ आ रही हैं हज़रत बकरी वाली सरकार की, तो 4 उनके रिसेंट जो ब्लंडर्स हैं मैं वो शुरू में आपको बता दूं ताकि बाद में आपको ये फतवा समझने में आसानी हो इंशाअल्लाह ताला। ये 4 बोंगियां उनकी सुन लें। पहली बोंगी, ब्लंडर नंबर 1, बकरी वाली सरकार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये जो इंतहाई गुस्ताखाना बात मंसूब की, और बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं तो हदीस की तशरीह के तौर पर यह बात कर रहा था, हालांकि सराहतन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लेकर उनकी तरफ ये बेहुदा बात मंसूब की, तशरीह के तौर पर नहीं, और वो तशरीह तो बनती ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी इंजीनियरिंग करूंगा, मैंने उस लेक्चर में भी कर दी थी, लेकिन चूंकि अभी कुछ खुराक इनके लिए बाकी है वो इंशाअल्लाह आज इनको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, इन्होंने वाज़े तौर पर हदीस की तारीफ की है, हदीस का कोई लेना देना ही नहीं था,
ان کے اس بیانیے کے ساتھ جو انہوں نے گھڑ لیا، اور علماء ان کی حفاظت کرنے کے لیے، حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے ایک حفاظتی فتویٰ جاری کر چکے ہیں۔ اور تیسری چیز، سائنٹیفکلی بھی یہ ترجمہ اور مفہوم غلط ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ میں اس کو بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ مفتی سمر اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں یا کرسچنز کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں، انہوں نے خود سے کہا اور نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ صرف جھوٹ نہیں تھا، ایک بیہودہ بات تھی۔ اس کے بعد اس کو ایک حدیث شریف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور پھر اس میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ سائنٹیفکلی بھی بالکل غلط تھے۔ انشاءاللہ تعالی میں آج اس کو کھول کر بیان کر دوں گا۔ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو کی شکل میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ بار بار میں وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ بلنڈر نمبر 2، بکری والی سرکار نے ابھی حالیہ ایک ویڈیو کے اندر اپنی گالیوں کی دلیل پہ یہ بات کی ہے کہ میرا جو مزاج ہے وہ مزاج فاروقی ہے۔ پہلے انہوں نے بریف کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں گالیاں نکالتا ہوں، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو مزاج ہے وہ فاروقی مزاج ہے گستاخوں کے اگینسٹ، اور ظاہر ہے گستاخ ان کو صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ وہ لوگ جن کو ان کے اعلیٰ حضرت نے اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے ان کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اپنی توپوں کا رخ میری طرف کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے ان کے گھر سے نکل کر ان کی شکل ان کے عوام کو دکھائی ہے، جس کی وجہ سے دھڑا دھڑ لوگ ان کے فرقے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا نعرہ ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن دی آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتا رکوع۔ آتا جی میں آکھا کروڑ دی گڈی دسائیں، آتا جی میں کروڑ دی گڈی لینا، میں رکوع پڑھ کے سنانا، میں کہا جا لدھیا لدھیا ایڈا کڑما نکلیا وہ گڈی دے وچ بھاج بنے، وہ تیرے ورگے نوں میں کھود تیرے سے بان کے کھیلنا، تو گڈی جانا ہے۔ اے پوتر تو ہے جڑا لوگ کے بیٹھا ہے مرد مکان، ہم ہیں مرد میدان۔ اور جدو تا پیڑے چ نکلنا ریکارڈ کرا کے میں چڑھا دیتا میں گڈی دے۔ اللہ فرماندا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھن والے ایسے قرآن نہ دے تے لعنت کریندا پیا۔ اے او لعنتی ہے جے تے قرآن لعنت کردا ہے۔ کوئی سچا بندہ سامنے چل کے بیٹھ جاوے، میں آنا ہے کدی پڑھ جاوے، اس واسطے جدوں کو مناظرے واسطے جاندا، میری امی نے بھی روکیا ہے۔ میں نے ایک بندہ تو شیلے قبول کر لیا، ہوں میں کہ ان کو امی ابے جی نگال کا نکالا وے پیو نہیں آ جانے، ہوں نہ کے دسیا نہیں پھر۔ میں نے ایک بندہ تو شیلے قبول کر لیا، ہوں میں کہ ان کو امی ابے جی نگال کا نکالا وے پیو نہیں آ جانے، ہوں نہ کے دسیا نہیں پھر۔ میں نے ایک بندہ تو شیلے قبول کر لیا، ہوں میں کہ ان کو امی ابے جی نگال کا نکالا وے پیو نہیں آ جانے، ہوں نہ کے دسیا نہیں پھر۔ تماشے کرتے نہیں یار، بزرگاں دے خلاف گلاں ہونا، چپ کر کے بیٹھے رہیے اور تواڈے منہ ول ویکھ رکھے یوں نہ کہو یوں نہ کہو۔ او بھائی تینوں کی پتا جے اپنے پیو دا اپنا ہے نا جو کہ نہیں یہ ہے نا، پیڑے چ نکل کے بہ نہ مڑ سنا۔ میری شخص نے پتا کیا تھا، یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات کی، میری شخص نے پتا کیا تھا، یہ بھکاریاں نکالتا ہے
کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ بڑی بات کی میری شخص نے پتا کیا تھا، یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ بڑی بات کی. تو یہ فاروقی مزاج جو انہوں نے ڈکلیئر کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو پاکستان کے قانون میں ان پہ 298A بھی لگتی ہے، توہین صحابہ والی. ہم نہیں کہتے کہ لگائی جائے، ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے 295C کی، 295A کی، B کی، 298A کی. لیکن وہ مولوی جو بات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، ان کے لیے علماء فکریہ ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کرنا کہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر گالیاں نکالا کرتے تھے گستاخوں کو؟ ولیعوذ باللہ تعالی، بالکل ایسا نہیں تھا. سیدنا عمر کا مزاج تو بالکل ڈیفرنٹ تھا اس حوالے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے میں دلیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کے اعتبار سے وہ پوری احتیاط کیا کرتے تھے. اس کی واضح مثال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں کسی شخص نے مجھے چھوٹی سی کنکری ماری، حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں سویا ہوا تھا. میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے اور اس وقت وہ خلیفہ وقت ہیں. انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ان کو میرے پاس بلاؤ. وہ کہتے ہیں میں ان دو بندوں کے پاس گیا، ان کو سیدنا عمر کے پاس لے کر آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو آپس میں لڑتے ہوئے. سیدنا عمر نے انہیں آواز دے کر نہیں بلایا. یہ بکری والی سرکار نے کہا کہ سیدنا عمر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے یہ مفہوم یہی بنتا ہے، وہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مزاج ہے یہ فاروقی ہے. اور سیدنا عمر کا مزاج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، سیدنا عمر نے ان کو آواز دے کر نہیں بلایا، کنکری پھینکی ایک صحابی کی طرف، وہ متوجہ ہوئے، ان کے ذریعے ان کو بلایا اور پھر ڈانٹا ان دو بندوں کو کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. تو سیدنا عمر کا تو مزاج یہ تھا. ایک دفعہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی انجانے میں، اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی دوبارہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. اور وہ معاملہ ایسا ہوا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا ہے اور پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو سب سے بہترین لوگ یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کر دیا. اور پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے فوکل پرسن فلاں شخص کو مقرر کیا جائے. تو سیدنا عمر نے ان کی مخالفت کی کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ فلاں شخص کو مقرر کریں. بس اسی میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں، آپس میں. اسی وقت آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اس کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے.
اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عمر والا مزاج میرا ہے۔ سیدنا عمر تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اپنی آواز کو نیچرل بلند ہونے کے باوجود آہستہ کر لیتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ نعوذ باللہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں۔ اور جب سیدنا عمر کا یہ ادب دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو اگلی آیات نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ مبارک آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، یعنی جو سینٹرل جالی ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور باب السلام کی طرف سے انٹر ہوں تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جب آپ دوسری طرف سے باب البقی کی طرف سے باہر نکلیں تو اس پہ وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ وہ 3 آیات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودیہ جن کو یہ اتاری گروپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، انہوں نے روزہ رسول کی حاضری کی جو بک پرنٹ کی ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آپ کی قبر اطہر کے پاس کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ جن کو یہ کہتے ہیں نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ شریف پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے ڈھول ڈمکے بھی شروع کروانے تھے، قوالیاں بھی کروانی تھی، اور پھر وہ ڈانس والا جو ان کا ذکر ہے جو پوری دنیا کے اندر ان کا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، یہ سارے تماشے انہوں نے مسجد نبوی میں لگانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست سے بچایا، روزہ شریف کو بھی، مسجد نبوی شریف کو بھی، اور الحمدللہ بیت اللہ شریف کو بھی۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میرا جو مزاج ہے فاروقی ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی جواب دے دینا کافی ہے۔ اب میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عظمت صحابہ کے، آج وہ کدھر ہیں کہ ایک بندہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ میرا مزاج ان کے والا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے۔ جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی۔ الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے، لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں، اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے، چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا، چاہے کوئی تھانوی دجال ہو، چاہے کوئی شبلی دجال ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ علماء اب سامنے نکلے اور قانونی کارروائی کریں، چاہے وہ پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، چاہے لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے، یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے، کوئی سامنے نہیں آ رہا، اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے، NCCIA کے آفس میں جا کے پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آج یہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا، اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کا زخم چھیلتے رہنا ہے اور عوام کو بتانا ہے
کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے یہ مناظرے والی بات میں ننگے ہو گئے نیو ٹی وی سے بار بار بھاگ کر، اس معاملے میں یہ ننگے ہو جائیں گے کہ ان کا صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسیکلی ان کی چندوں کی گیم ہے، اور ان کے چندوں کے اوپر میری وجہ سے ضرب پڑی ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چندے نہ دیں، میں کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، آپ الگ سے مسجد نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ دشمنی پالی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا میں دشمنی نکال رہا ہوں، نہیں، مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے عوام کو بتاؤں کہ یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ان کا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق صحابہ اور اہل بیت کی تو ان کو توفیق ہی نہیں، لہٰذا ان کا تو ذکر ان کے ساتھ کرنا ہی ہم گستاخی سمجھتے ہیں۔ ان کا اہل بیت سے کیا لینے دینا، جو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، قاتلین حسین کا دفاع کرنے والے، قاتلین عمار بن یاسر کا دفاع کرنے والے، ان کے ساتھ تو میں یہ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ دفاع اہل بیت کرنے والے، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اب بعض اوقات اس طرح کی جب میں سخت گفتگو کرتا ہوں لٹریچر کی لینگویج میں، شرعی طور پہ تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ اتنی سخت زبان، گالیوں والی سرکار، بکری والی سرکار، گاڑیوں والی سرکار، حضرت معاذ اللہ، ٹرمپ ناشتے والی سرکار، اسی طریقے سے گلے پھاڑنے والی سرکار، تو یہ آپ نے کیوں اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں؟ تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں اجازت دی ہے، چونکہ میں مظلوم ہوں، میرے پہ یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں مرزا جونیئر کہہ کے، حالانکہ ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں، آج تک ان کے ماننے والے حرام کی کمائیاں ان کتابوں کی کھا رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا جونیئر ہے۔ میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ میں مرزا سینئر ہوں، مرزا جونیئر تو تمہارا ہی بڑا تھا، ظاہر ہے چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال نے جو امتی نبی کہلایا، یہ سارے ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، مجھے بار بار گھسیٹتے ہیں، تو میں ان کو ایکسپوز کروں گا، یہ مجھے قرآن نے حق دیا ہے، جب تم مجھے قادیانی کہو گے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں سچی بات کروں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر اس کا کہ جس پہ ظلم ہوا ہوا ہے، تو یہ ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر معاف کر دو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے، ذات کے اعتبار سے میں نے معاف کیا ہوا ہے، لیکن ہماری دعوت حق کو جو ختم نبوت کی لیگیسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جو بدنام کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، بالکل اس کے لیے وہی الفاظ ہیں سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے یہ بات کرنی ہے، وہ لوگ جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ آپ قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے الٹے قدم پھر کے بدعتیں دین میں جاری کر دی تھی، پھر آپ کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، یہ 8-9 روایتیں ہیں بخاری مسلم میں، اس میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا۔ تو بھائی اسی طریقے سے ہم بھی نبی اسلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دین حق کے خلاف جو تمہاری سازشیں ہیں، اس پلیٹ فارم کے خلاف جو سازشیں ہیں جو کہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے، صرف اینٹی قادیانی نہیں ہے، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا سب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، اس کے ساتھ جو مخالفت کرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زبان کے نیزے کی نوک پہ وہ آئے گا ایک نعرے کے ساتھ، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔